Assalamu alaikum. This is your host Mehak Anwar and welcome back to our podcast series Kuch To Sochiye by Thar Education Alliance and supported by Malala Fund. In our last episode, we discussed about gender responsive budgeting. Gender responsive budgeting क्या है, उसके क्या लूप होल्स हैं सिंध में और थ्रू आउट पाकिस्तान में, और क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पे अभी भी काम करना बहुत जरूरी है. सो टुडे वील टॉक अबाउट स्कूल स्पेसिफिक बजट और क्या जो है अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे. सो वी आर प्लीज टू वेलकम अवर गेस्ट जो कि मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली की, डॉक्टर फौजिया हमीद. अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. तो सबसे पहले मैम मैं शुरुआत करूंगी इस क्वेश्चन से कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो मसला से बहुत रिच है. हेल्थ केयर में वुमेन एम्पावरमेंट पे आपने काम करा है, आप जो है मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली की. उस एक्सपीरियंस में आपने कहीं पे ये चीज एक्सपीरियंस की कि जो बजट है वो ना सिर्फ पेपर वर्क है, मिलियंस ऑफ गर्ल्स के लिए कोई उनका एक रास्ता बन भी सकता है तालीम के लिए और बर्बाद भी हो सकता है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबसे पहले तो महक बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का. मैं अभी तो मेंबर ऑफ सिंध असेंबली हूँ और फॉर्मर एमएनए भी हूँ. 2013 में मैं एमएनए रही हूँ. देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में हम जो ख़वातीन हैं, हमें थोड़ा सा भी काम मतलब थोड़ी सी भी अचीवमेंट के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है. हमें उस तरह से मौके नहीं मिलते जिस तरह से हमारे जो मेल फेलोज़ हैं उनको मिलते हैं. चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी शोबा हो, आप उसको निकाल के देखिए. ख़वातीन को मतलब मुझे शायद ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूँकि हम भी इस जो सिस्टम है उससे इफ़ेक्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये ख़वातीन सेकंड क्लास सिटीज़न है पाकिस्तान की. उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती. जब आप चूँकि मैं पंजाब में भी रही हूँ और मेरी वहाँ भी एजुकेशन रही है, उसमें भी आप देखिए पंजाब के दही इलाके या सिंध के दही इलाके देख लें तो बच्चियों को पढ़ने की कोई प्रायोरिटीज़ ही नहीं है. उनका ये है कि बच्ची पहले तो वो इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे कि उनके घर में एक बेटी पैदा हो गई है, ठीक है, और उसके बाद जब बेटी पैदा हो गई तो फिर अब ये तो लाइबिलिटी है कि उसको पढ़ाया भी जाए, तो वो तो चाहते ही नहीं है. उनकी कहीं प्रायोरिटीज़ में बच्ची को पढ़ाना नहीं है. हालांकि अगर आप जो माएँ हैं वो अगर पढ़ी लिखी होंगी तो वो एक पढ़ा लिखा और हेल्दी माशरा तश्कील देने में बेहतर तरीके से किरदार अदा कर सकती हैं. तो हमारे यहाँ आज भी वही माइंडसेट है जो एक मैन मेड सोसाइटी में है कि हमने अपने जो बेटे हैं उनको पढ़ाना है, लिखाना है. और दूसरी बात एक और चीज़ भी है कि हमारे मुल्क में जो एक क्लास सिस्टम है ना, एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है और एक मिडिल क्लास भी है. तो जो अपर क्लास है उनके तो ये मसाइल ही नहीं है ना, जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी उनके जो बच्चे हैं वो बाहर जाके पढ़ के आते हैं. बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा ही है. उनको बेसिक एजुकेशन की जो परेशानी है वो नहीं होती. प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास के इश्यूज हैं. अब उसमें भी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं. हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, हमने उनको सोच लिया है कि ये या तो चपरासी बनेंगे या पियोन बनेंगे या ये घर में जाके किसी के काम करेंगे. हमने ये सोच लिया है और वही बच्चे पीले स्कूलों में जाते हैं. हालांकि हम भी पीले स्कूलों के ही पढ़े हुए हैं. मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो मैं एयरफोर्स के स्कूल में पढ़ी, आर्म स्कूल में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा. तो हमारे यहाँ जो सिस्टम का जो है ना, एजुकेशन सिस्टम में जो डिफरेंस है, एक मैट्रिकुलेशन सिस्टम है, एक कैम्ब्रिज सिस्टम है. हम जो कैम्ब्रिज सिस्टम में जो पढ़े पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे कैम्ब्रिज सिस्टम में जाएंगे, जो तनख्वाहदार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे मैट्रिक करेंगे. तो ये जो सोच, ये जो नेगेटिव सोच है, इस नेगेटिव सोच ने हमारी सोसाइटी को तबाह कर दिया है. और जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो इस सिस्टम की जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये बिगाड़ पर
پیدا ہو رہا ہے اور یہ بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. بالکل ایسا ہی ہے میم, جیسے آپ نے ابھی بات کری کہ یہ جو بائسڈنیس ہے جو کہ اپر کلاس اور جو ہمارا غریب طبقہ ہے, اس میں جو اپر کلاس ہے وہ تو آپ اپنے پرائیویٹ اسکولس میں اپنے بچوں کو انرولمنٹ کرواتے ہیں, بٹ اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر میں 3 بڑے جو میجر ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں, وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو بچیاں ہیں وہ پیرنٹس جو ہے وہ انرولمنٹ ہی نہیں کرواتے بچیوں کی, جو کہ سوسائٹل ٹیبوز میں بھی آ جاتا ہے کہ بچیاں ہیں تو انہیں پڑھانا نہیں چاہیے. اس کے بعد جو سیکنڈ میجر ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بچیاں پڑھنے جاتی تو ہیں ٹھیک ہے, پر آفٹر اے سرٹین ٹائم جس طرح پرائمری کے بعد وہ ڈراپ آؤٹ جو ریشو ہے ان کا وہ بڑھتا نظر آتا ہے ہمیں پاکستان میں. تھرڈلی ہمارا ایشو یہ ہے کہ کیا ہم گورنمنٹ اسکولس کو ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہ کوالٹی ایجوکیشن فراہم کر رہے ہیں. تو ان سارے ایشوز میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بجٹ پلاننگ ہے, جو پراپر ہم کاغذ سازی کرتے ہیں نا بجٹ کی, تو اس میں سب سے زیادہ ڈائریکٹ لنک اس میں سے کون سے ایشو کا ہے؟ دیکھیے مہک, یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اور اس ایجوکیشن سسٹم میں جو سب سے میجر جو پرابلم ہے مین, آپ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں, سلیبس جو پڑھا رہے ہیں اس میں پرابلمس ہیں. اس کے بعد جب ہم گورنمنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں, جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں منیمم بجٹ جو ہے ایجوکیشن کے لیے رکھا جاتا ہے, منیمم بجٹ ہمیں ہیلتھ کے لیے رکھا جاتا ہے, جو کہ 2 میجر کمپوننٹ ہے ایک ہیلدی سوسائٹی بنانے کے لیے. تو ہم نہیں کرتے. جو بچیوں کا جو ڈراپ آؤٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں انٹیریئر سندھ میں خاص طور پہ, تو وہاں یہ ہے کہ آپ نے اسکول تو وزٹ کرے, وہاں جا کے آپ دیکھیے وہاں کے اسکولس کا حال کیا ہے. وہاں بچیوں کے جو ایسی جگہوں پہ وہ بیٹھے ہیں جہاں چھت نہیں ہے, جہاں فرنیچر نہیں پڑا ہوا, بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, بچیوں کے لیے واش رومس نہیں ہیں. بچیاں کیا کریں گی؟ پھر ان کو جو ہے جو ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں اس میں پھر بچے جو ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ سسٹم کے ساتھ لڑیں, تو وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو کہتے ہیں آپ گھروں میں بیٹھ جائیں, اور بچیاں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. اور جو سندھ میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے, اور اب جو ہم کمپیئر کرتے ہیں پروونس کو, تو سندھ کی ایجوکیشن سسٹم سب سے زیادہ خراب ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ملک میں ایک قوم بنے, تو ایک قوم اس وقت بنے گی جب کلاس 1 میں آپ بچوں کو بہترین تعلیم دیں گے. اور بہترین تعلیم دینے کے لیے جو ہمارے ٹولس ہیں, وہ سب سے بڑا ٹول جو ٹیچرس ہیں اس سوسائٹی میں, وہ ٹیچر بنتے ہیں. لڑکا ہے اس کو نہیں نوکری مل رہی, کیا کرنا ہے, اچھا میں ٹیچر بن جاتا ہوں. ٹیچر جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ, یہ ایک میں سمجھتی ہوں ان کی وہ ہے جاب. انہوں نے اپنے ملک کے معمار تیار کرنے ہیں. تو جب آپ کے ٹیچرز ایجوکیٹڈ, پراپر ایجوکیشن کی حاصل نہیں ہوگی, وہ پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہوں گے, تو بچوں کو خاک ٹرینڈ کریں گے. تو یہ اس سسٹم کو جو ہے نا لنک اپ کرنا ہے. اور یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے. تو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے جب ہم کام کرنے لگیں گے تو پھر ہماری لیجسلیشن بھی پاکستان کے لیے ہوگی. پھر ہم کسی میں کوئی ہندو, مسلم, کرسچن یہ نہیں ہے ہم دیکھیں گے, پھر ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے. چاہے اس میں وہ کوئی مذہب ہے, کوئی اس کا سیکٹ ہے, کچھ بھی ہے, کوئی بھی لینگویج ہے اس کے لیے پھر ہم جو پالیسی بنائیں گے تو وہ پالیسی پھر آپ کے ملک کو آگے لے کے چلے گی. ایسا ہی ہے میم, جیسے آپ نے بات کری کہ جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے گرلس کا, اس کے پیچھے بہت ساری وجہیں ہیں. اسکول اسپیسیفک بجٹ جو ہے انٹروڈیوس کروائی گئی 2026 میں, کیا وہ امپلیمنٹ تو ہو رہی ہے, بٹ دی پوائنٹ از دیٹ کہ ابھی انہوں نے بالکل ایک خود اسکولس کو اور وہاں کے ہیڈس کو یا پھر مقامی سطح کو جو ہے وہ فیصلہ سازی دی ہے, پر کیا وہاں پہ جو لڑکیاں ہیں تو کیا وہاں پہ یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں؟ دیکھیے بجٹ کے لیے نا میں نے یہ بھی اس کو نکالا ہے. سندھ کا جو بجٹ ہے, ٹوٹل جو بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے دیٹ از 5 to 3.73 بلین.
بالکل ہاں. تو اس پہ جو پرائمری ایجوکیشن میں 156.2 بلین اور مڈل کے لیے 42.7 بلین، سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے 77.2، میں پہلے آپ کو فگر بتاتی ہوں دین آئی ایکسپلین، 77.2 بلین، اینڈ کالج ایجوکیشن از اراؤنڈ 39 بلین، اور فری ٹیکسٹ بکس فار پبلک اسکول اسٹوڈنٹس ہیں، ایگزامینیشن فیس 3 اچھا دیکھیے یہ ہمارے جتنا یہ بجٹ الوکیٹ ہوا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سے کتنا بجٹ ہے جو کہ اس کام کے لیے لگ رہا ہے، یہ سارا کرپشن کی نظر ہوتا ہے. آپ کے سندھ میں گوسٹ اسکول ہیں، آپ کے سندھ میں گوسٹ ٹیچرز ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ بجٹ وہاں لگتا ہے. تو یہ چیزوں کو اچھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کسی کو. ہماری اسمبلی میں ہمارے منسٹر ایجوکیشن بہت اچھی بات کرتے ہیں، اور ویسے وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن فرد واحد کام نہیں کر سکتا. وہ کہیں نہ کہیں اس کو بیوروکریسی کبھی آڑے ہاتھ لے لیتی ہے، کبھی کوئی اور ادارہ اس کو آڑے ہاتھ لے لیتا ہے. تو سسٹم بہت کرپٹ ہے. اس سسٹم کرپٹ ہونے میں کوئی شخص اگر کام کرنا چاہتا بھی ہے تو وہ نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا. آپ کا ڈراپ آؤٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو خاص طور پہ جو خواتین جو بچیاں ہیں وہ جو ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہیں، ہمیں ان کو جو ہے موٹیویٹ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو انسینٹیو دے. ہمارے ہاں بچوں کو ڈراپ آؤٹ کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ فیس نہیں ادا کر سکتے. ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میٹرک تک فری ایجوکیشن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کہاں نظر آتی ہے؟ کہیں آپ کو فری ایجوکیشن دکھتا ہے، نظر آتا ہے؟ تو کیسے ہوگا؟ ایک شخص جن کے جو فری ٹیکسٹ بکس ہیں وہ بھی دیے نہیں جاتے ٹائملی. ایسا ہی ہے، وہ ٹائملی ان کو بکس نہیں ملتی، ہاں. ان کی پرنٹنگ ٹائم پہ نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایگزام کا جو سسٹم ہے وہ اتنا خراب سسٹم ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایگزام سے پہلے آپ کے پیپر لیک آؤٹ ہو رہے ہیں. کیسے لیک آؤٹ ہو رہے ہیں؟ تو یہ سارا ایک کرپٹ سسٹم ہے. ایک جو ہے اس میں زنگ لگ گیا ہے سسٹم کو. اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میں تو اس چیز کے بھی بڑے خلاف ہوں کہ ایک بچہ اے لیولز کر لیتا ہے یا وہ ایف ایس سی کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ میڈیکل کالجز کے ایگزام دیتا ہے یا انجینئرنگ کالجز کے یا کسی بھی اپنے پروفیشنل کالجز کے ایگزامس کے لیے جاتا ہے تو اس کو انٹری ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. تو آپ بچوں کو ایگزام دے رہے ہیں، انٹری ٹیسٹ اس لیے دینا پڑ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جو پہلا ایگزام دیا ہے اس میں اس نے چیٹنگ کی ہے. تو آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، آپ بچے کو پریشان نہیں کریں. آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ کمپلیکیٹ کرنے کے لیے بنتی ہیں. ہمارے یہاں اگر آؤٹ آف دا باکس کوئی بات کرتا ہے تو اس کو تو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی تعلیم کی بات کرتا ہے، اگر وہ کسی شعور کی بات کرتا ہے، کیونکہ جب تعلیم آئے گی تو شعور آئے گا. جب شعور آتا ہے تو بچی جو ہے وہ آپ سے سوال کرے گی. آپ نے دیکھا کہ جو سندھ میں جو رسومات ہیں، ابھی پچھلے دنوں بھی ایک ہوا کہ بچی نے پسند کی شادی تھی، اس کو مار دیا. آنر کلنگ ہے، قرآن کے ساتھ شادی ہے، کاروکاری کا جو یہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں ہماری جو بچیاں ہیں ان کے کانفیڈنس کو شیک کرتے ہیں. قرآن کی ہم بات کریں تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ پسند کی شادی کریں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، لیکن ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. پھر ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جب ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اتنے زیادہ لاز، اتنے زیادہ لیجسلیشن ہوئی ہے، لیکن when it comes کہ اس کو امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو there is zero implementation. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہا. سسٹم ہمارا کولیپس کر گیا ہے. ایسا ہی ہے.
میم جیسے آپ نے کہا کہ اونر کلنگس اور یہ سارے چیلنجز ہیں جو سندھ میں یا رورل ایریاز میں دیکھنے کو ملتے ہیں، پر جب ہم بات کرتے ہیں گرلس ایجوکیشن کی تو آپ جب دیہی علاقوں میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ اسکولس میں نہ سیف باؤنڈری والز ہیں، آپ کو لڑکیوں کے لیے واش رومس نہیں ہیں. تو ابھی جو اسکول اسپیسیفک بجٹ کی بات ہم کر رہے ہیں تو زیادہ تر جو ہیڈ ہیں وہاں کے اسکولس کے ہیں جن کو وہ الوکیٹ کی جا رہی ہے وہ میل ہیں. تو کیا ان سے اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اسٹیشنری اور جو مینٹیننس ہے اسی تک کی بجٹ ہے. تو کیا ہم اس چیز کو اس کرنٹ بجٹ کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ہم انکلوڈ کروا سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے لڑکیوں کے لیے بھی فیسیلیٹیشنز کو مد نظر رکھا جائے، اور جیسے واش روم باؤنڈری والز اگر کسی اسکول میں نہیں ہے تو اس کی الگ سے ایک بجٹ ہونی چاہیے. جب یہ اسمبلی کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت ہمارے جو کہ ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہم نے منسٹر ایجوکیشن سے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ سے ایجوکیشن نہیں سنبھلتی تو آپ وہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں، اور ہم اپوزیشن آپ کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے، اور ہم ہر اسکول کو جو ہے ہر کانسٹیٹوئنسی کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ اسکولس کو ٹیک اپ کر لیں گے اور اس کو لک آفٹر کریں گے. اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں جو بھی لوپ ہولز ہیں وہ سب ہم مل کے دیکھ لیتے ہیں. وہ معاملہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ٹی او آرز بننے تھے، ٹی او آرز آج تک نہیں بنے، یہ ہمارا تیسرا سال شروع ہو گیا، تیسرا بجٹ آ جائے گا، ابھی تک وہ ٹی او آرز نہیں بنے. جب ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں، جب باؤنڈری وال نہیں ہوگی تو کیا میں اور آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں گے ان اسکولوں میں؟ ہمارے یہ مسٹ ہو جانا چاہیے کہ جو بچے جو ہیں جو ہر علاقے میں جو گرلز ایجوکیشن کے جو اسپیسیفکلی فار گرلز جو اسکول ہیں ان کو دیکھا جائے، کیا اس میں واش روم موجود ہے، کیا اس کی باؤنڈری وال موجود ہے، اس میں کتنے میل ٹیچر ہیں، کتنے فیمیل ٹیچر ہیں، اس میں کوئی اگر ہراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں ہراسمنٹ کمیٹی وہاں ہونی چاہیے. کیونکہ بچوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ ووکل نہیں ہوتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں چھوڑ دیں، بچی کو پڑھانا چھوڑ دیں. تو ہمیں بچیوں کو اگر کانفیڈنس دینا ہے تو ہر اسکول میں ایک ہراسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے. اگر کوئی ٹیچر بچی کو ہراس کرتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس کو فائنز اتنے زیادہ کر دیے جائیں کہ کوئی ٹیچر یہ سوچ بھی نہ سکے کہ ہم اپنی بچی کو جو ہے کسی اپنی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اس طرح سے ہم ہراس کریں گے. اور اس کا جو اسپیسیفک بجٹ ہونا چاہیے صرف گرلز ایجوکیشن کے لیے. کوئی الاٹ بھی اگر ہوا ہے نا تو ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا اس بات کے بارے میں کہ خواتین بچیوں کے لیے کوئی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے بیسک ہے، پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، یہاں کہیں کچھ نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے. پلس آپ کی جو بچیاں جو اب آپ یہ دیکھیے جب میں ایم فل کر رہی ہوں کتنی فیمیلز ایم فل کر رہی ہے، آپ کے پاس آپ کوئی انسینٹو نہیں دیتے. اگر کوئی بچی کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہے تو آپ خاص طور پہ فیمیلز کے لیے یہ بجٹ الاٹ کریں، ان کو انسینٹو دے کہ بچیاں آپ کی پڑھیں. دیکھیے جب تک آپ پڑھیں گی نہیں نا، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں پڑھو اور بڑھو. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ بڑھیں گے نہیں. اور یہ ہماری جو آج ہم اتنے زیادہ پرابلمس میں گھرے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ اچھا، اور پڑھائی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے. ہم پڑھ بھی رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں تربیت نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے وہ ایک گیپ آنا شروع ہو گیا. ہمارے یہ جو جینزیز ہیں، جو نئی جنریشن ہے، جینزیز کے پاس اتنی انفارمیشن ہے، دے آر سو انرجیٹک، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈائریکشن لیس کر دیا ہے. کیونکہ آپ نے ان کو پالیسیز اتنی خراب دی ہیں کہ وہ دے ڈونٹ ٹرسٹ یو. بالکل. اور میم دیر از نو کیریئر کاؤنسلنگ. دیر از نو کیریئر کاؤنسلنگ. اچھا، دوسرا ایک اور چیز بڑی اچھی آپ نے یہ بات ہے کہ جو اسکول میں میٹرک کے خاص طور پہ جو بچیوں کا اسکول ہے وہاں کیریئر کاؤنسلرز بیٹھنے چاہیے. آپ کے ایف ایس سی جو بچے کیریئر کاؤنسلرز بیٹھے چاہیے تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ کرنا کیا ہے. ہمارے دور میں تو بڑا آسان تھا، ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. میم ادھر جا کے گریجویشن کے بعد اس بچی کو پتا چلتا ہے کہ اب مجھے کرنا کیا ہے، گریجویشن تک اس کو وہ کلیئر نہیں ہوتا. ایسا ہی.
ہم نے اصل میں جو ہمارا جو سسٹم ہے نا ایجوکیشن کا سسٹم، ہم روبوٹس بنا رہے ہیں. روبوٹس کو یہ نہیں پتا کہ ہم جب بی اے کر لیں گے یا ایف اے کرنے کے بعد اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اچھا پیسہ کمانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. باہر ممالک میں ایسا نہیں ہے. بچے ساتھ ساتھ اسکلز بھی سیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں کوئی اسکلز نہیں ہے بچیوں کے لیے. اگر جو ہماری دیہی ہے اور ہمارا سندھ کا اتنا رچ کلچر ہے، آپ بچیوں کو ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس جتنے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ فیمیل اسپیسیفک کتنی ایسی ٹیکنیکل نالج ہے جو آپ ان کو دینا چاہتے ہیں. کچھ بھی نہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے اسپیسیفکلی فار گرلس. جب تک یہ نہیں ہوگا تو بچے آگے نہیں، کیونکہ ٹھیک ہے وہ پڑھنا چاہتی ہیں لیکن اگر ان کے پاس اسکل ہوگی تو کام کرنا شروع ہو جائے گی، ایسا ہی. وہ باہر چلی جائے گی. تو یہ کام بہت ضروری ہے. ہم نے جو گورنمنٹ ہے، مجھے یہاں پتہ نہیں بولنا چاہیے کہ نہیں، ہم نے ایک سندھ گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھا ہوا ہے اور اس کو وہ بہت اس پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ قوم کو اسکل سکھائیں، بیکاری نہ بنائیں. اگر آپ ان کو بھکاری بنا رہے ہیں ان کو پیسے دے کے، یہی پیسے آپ ان کو کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کوئی اسکل دے دیں وہ تو اس پہ وہ دیکھیں آپ کے بچے، آپ کے بچے باہر جانا چاہتے ہیں، لیٹس سپوز کینیڈا جانا چاہتے ہیں اور بہت اچھا وہ کارپینٹر ہے لیکن اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو اگر وہ کہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر کے جائے گا، کوئی اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا، اس کی زندگی بن جائے گی. میم میرا اختتام میں آپ سے ایک لاسٹ کوشچن ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس وہ اتھارٹی ہو اور ابھی جیسے نیو بجٹس آنے والی ہیں، تو آپ کے حساب سے آپ کون سی وہ ایک ڈیمانڈ اپنے حساب سے آپ رکھنا چاہیں گی؟ جیسے جینڈر رسپونسو بجٹ کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو دیر از نو اویئرنیس ایون ان پیپل، جو عام ہماری عوام ہے، لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، ان میں یہ اویئرنیس نہیں ہے کیونکہ زیادہ جو ریشو ہے وہ گرلس کا کم ہے ہمارے پاس. تو ہم جو ایک اسپیسیفک بجٹ دے رہے ہیں تو کیا وہ اتنا ہی ایکولی لڑکیوں کو بھی بینیفٹ کر رہی ہے یا نہیں؟ آپ کے حساب سے آپ کیا چینج لانا چاہیں گے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ بجٹ جو ہے لڑکیوں کے لیے الگ سے اس کو مختص کرنا چاہیے، نہ صرف لڑکیوں کے لیے، ٹرانسجینڈرس کے لیے بھی ہونا چاہیے. آپ کے سوسائٹی میں ایک اچھا خاصا نمبر جو ہے ٹرانسجینڈرس کا بھی ہے، اور فیمیل ایجوکیشن کے لیے ان کے اسپیسیفک ان کی جو ہے پراپر یہ گائیڈ لائنس بنے. جو بھی فیمیل اسکول ہے اس میں نمبر 1 آپ کی اس کی باؤنڈری وال ہو، اس کی پراپر بلڈنگ ہو، فرنیچر ہو، اس میں باتھ روم خاص طور پہ ہو، اس میں ہراسمنٹ ایک کمیٹی بیٹھے اور اس کو جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے اس کو واچ کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے وہ اور اس کو کریکٹ کر دیا جائے میرے خیال میں. اور جو ہمارے جو منسٹر ایجوکیشن ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو واچ کرے، بجائے یہ کہ آپ اس کو ڈسٹرکٹ کے حوالے کر دیں یا کسی کے حوالے کر کے وہ پھر وہ کل ہو جاتا ہے. اور اس کی آپ 6 months کے بعد اس کی آڈٹ رپورٹ تیار کروائیں. اور اگر ان بچیوں میں ڈراپ آؤٹ پھر بھی پرسنٹیج بڑھ رہا ہے تو پھر اس کو دیکھیں کہ کیوں بڑھ رہا ہے. بجٹ میں ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے زیادہ ہونا چاہیے. جو یہ لکھا ہوا ہے اس کو پراپرلی پھر آپ خرچ بھی کریں. سو تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم میم. بہت میننگ فل کنورزیشن رہی آپ کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا اور ملتے ہیں نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ اور کسی نئے چینج کے ساتھ. سو اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.